अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रंटियर डिजिटल के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब खान शेरपाव साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बानी हैं कौमी वतन पार्टी के। इनसे हम जानते हैं कि ये भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे हैं। इनके होते हुए डेवलपमेंटल काम भी हुए, दहशत गर्दी पे कंट्रोल भी हुआ है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम चलता रहा है। लेकिन अब की अगर हम सूरत हाल देखें तो तीरा ऑपरेशन में 2 से 3 लाख की आबादी के करीब लोग इनखला कर चुके, लेकिन सूबाई हुकूमत से मैनेज नहीं हो पा रहा और ना वो इसकी ओनरशिप दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आफ्ताब साहब, पहले ये बताएं कि आप किस किस दौर में आप वज़ीर आला रहे हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या डेवलपमेंटल काम आपने किए थे कौम की फलाह बहबूद के लिए? अनमोल, मैं एक दफ़ा 1988 में वज़ीर आला बना और वो भी 18 महीनों के लिए। सही। फिर उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई और फिर 1994 में वो भी 24 महीनों के लिए। बहुत मुख्तसर वक्त था, लेकिन उस वक़्त अनमोल NFC से इस सूबे को बहुत कम पैसे मिलते थे। वो रेशो मरकज़ का ज़्यादा था, सूबों का कम था। तो उस वक़्त इतने वसाइल नहीं थे सूबे के पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ किया। चतराल से लेकर डेर इस्माइल खान तक कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर काम ना हुई हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मसलन चतराल तक नेशनल ग्रिड को पहुँचाना लोहारी टॉप के ऊपर से। इसी तरीके से बोर्ड्स को ये पहले एक पेशावर बोर्ड होता, मुख्तलिफ उसमें बोर्ड बनाना एजुकेशन में। अच्छा। दूसरा डैम्स, ये पलाय डैम बना है, वहाँ पर हंगू में एक डैम बना है। तो बहुत से पानी के वो थे। सुई गैस ऐसे जगहों तक पहुँचाई जो पंजाब में अभी बहुत से बड़े शहरों में सुई गैस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सुई गैस पहुँचाई। तो काम तो बहुत हुए उस लिहाज से। तो हम मुतमईन थे कि इतने वो छोटे से अरसे में हॉस्पिटल्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मुख्तलिफ जगहों में ये सैटेलाइट टाउन्स वगैरह, ये सब कुछ उस वक्त के दौर में हमने मुख्तसर। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा ADP जो था वो सिर्फ 8 अरब रुपए था दूसरी उस वक्त। अभी तो ये 2, 3, 4, 500 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड होता है इनका। सही। तो बहुत कम वसाइल के साथ बहुत कुछ किया। तो इस लिहाज से तो लोग भी मुतमईन थे और पेशावर के लिए बहुत कुछ किया, पेशावर शहर के लिए, मर्दान के लिए, हर एक जगह के लिए। तो अब आप फंड्स की बात करते हैं और करंट जो सूबाई हुकूमत है पिछले 13-14 साल से सूबे में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने किन किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट की है? आपको कहाँ डेवलपमेंट नज़र आती है? मुझे तो कोई ऐसे ख़ास वो नहीं नज़र आए। इनके ज़्यादा बातें ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ये कह देते हैं। पिछले दौर में जब यहाँ पर सिर्फ हुकूमत थी और इमरान खान की मरकज़ में हुकूमत नहीं थी, तो वो तकरीरें करता था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये काम हुआ है। तो वहाँ के लोग समझते अच्छा उधर ये काम हुआ है, कुछ भी नहीं होता था। अभी भी सिर्फ बातें हैं, कोई हुआ है, कुछ नहीं है। तो मुझे तो एक काम भी ऐसा नहीं नज़र आया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं नज़र आया, कोई अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने हेल्थ कार्ड वाला एक वो किया था, लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कि अब उस लिहाज से ना वसाइल देते हैं ये और ना उसके ऊपर कोई अमल होता है उस लिहाज से। सही। आफ्ताब साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और स्वात को ऑपरेशन के दौरान भी आप बहुत एक्टिव थे। उस वक्त जो इनखला की गई थी आवाम, वो 25 लाख तक की आबादी थी। फिर उनको रीसेटल भी किया गया, दहशत गर्दी का भी वहाँ से खात्मा किया गया। क्या वजूहात हैं कि दहशत गर्दी ने अब दोबारा सर उठाया है? क्या हमारी कमी पेशियाँ हैं, सूबाई हुकूमत की तरफ से गफलत है? कहाँ ये गफलत रह गई है कि दहशत गर्दी दोबारा इस सूबे में वापस आई है? बदकिस्मती से ये बात सही है कि दहशत गर्दी दोबारा सर उठाई है। 2007 में पीक पे थी
اور اب یہ 2024 25 اور یہ ابھی 26 شروع ہے، اس میں بہت آگے نکل گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو غلطیاں تو ان کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ایسے ہی ہے. اور وہ نیشنل ایکشن پلان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں جو 20 پوائنٹ تھے کہ اگر اس کے اوپر صحیح عمل ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، کسی حکومت نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو بالکل اس کو اس تک کوئی اس کو پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جب ملک میں آپ کا صرف مقصد یہ ہو کہ ایک شخص کو جیل سے نکالنا ہے اور اسی کے لیے بس دھرنے اور اسٹریٹ یہ موومنٹ جو ہے یہ سب کچھ کرنا، تو اس لحاظ سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے یہ مذاکرات کے ذریعے بات ہونی چاہیے. مذاکرات دیکھیں، ان کی حکومتی عمران خان نے کہا مذاکرات کی بات کریں، یہاں جنرل فیض تھا، یہاں سے جرگے بھجوائے گئے افغانستان، وہاں ان سے بات چیت ہوئی، کچھ نہیں بنا. ان کے ایسے مطالبے تھے کہ وہ ماننے کے قابل ہی نہیں تھے. بلکہ اس میں جو غلطی ہوئی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو واپس یہاں پر بسایا گیا ہے، 4-5-6 ہزار لوگ، بلکہ یہ تو 40,000 کہتے ہیں، شاید اتنا نہ ہو، جتنے بھی ہیں واپس آ کے ان کو بسایا گیا. تو وہ تو وہی، ان کا ذہن تو وہی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات ہوئے، روس نے کوشش کی، چین نے کوشش کی، ایران نے کوشش کی، سعودی عربیہ نے کوشش کی، یو اے بھی اس میں ترکی نے بہت مثبت پیش کردار ادا کیا، لیکن بات چیت سے کچھ نہیں بنا. ایسے ہی. تو ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہ کرائیں اور بات چیت کریں، تو کس سے بات کریں؟ صحیح. یہ سلوشن بتائے نا، یہ کوئی حل بتائے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا. اگر یہ صرف اس کو سیاسی بنیاد پر سیاسی وہ کر رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس صوبے میں بدترین صورتحال ہے. صحیح. نہ گفتگے یہ تیرا والا آپریشن، یہ جو تیرا سے وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کی غلطی ہے. جب یہ وہاں سے نقل مکانی شروع ہوئی تو یہاں کے چیف ایگزیکٹو کراچی میں تھے، ان کو تو پرواہ نہیں تھی. صحیح. واپس آئے تو کہا کہ نہیں، یہ زوری جبری طور پر ان کو نکالا گیا. اور جو 24 ممبر کا جو ملکس تھے وہ ان کو کیا نام ہے، ان کو جبر سے ان سے دستخط کرائے گئے. حالانکہ ان کے ڈی سی سے پوچھیں، ان کے کمشنر سے پوچھیں، چیف سیکرٹری سے پوچھیں، انہوں نے سب نے راضی کے ساتھ، اس کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یہ کام کیا. دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی یہ ہر سال نقل مکانی کرتے ہیں سردیوں میں. اگر ہر سال نقل مکانی کرتے ہیں تو پھر رجسٹریشن کی کیا ضرورت تھی، کیمپوں کی کیا ضرورت تھی؟ 4 ارب روپے جو انہوں نے ان کے لیے رکھے ہیں، منتقل کیے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اگر نقل مکانی اس وجہ سے کرتے کہ سردی کی وجہ سے، تو وہ تو اکتوبر نومبر میں کر دیتے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے. یہ صحیح ہے. وہاں پر ٹارگٹ آپریشن ہونے تھے، جیسے باجوڑ میں ٹارگٹ آپریشن کے لیے نقل مکانی کی گئی تھی، پھر واپس وہ چلے گئے. تو یہاں پر تو جب یہ برف پڑ گئی اور سردی تھی، اس میں تو انہوں نے ان کا کوئی خیال نہیں رکھا. ابھی سیاست کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے. اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ایک بیانیہ نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. ابھی مرکزی حکومت کا ایک بیانیہ ہے، ان کا دوسرا بیانیہ ہے، تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی باقی چیزیں چھوڑیں، اس پہ توجہ دے. دہشت گردی ختم ہوگی، یہاں پر امن ہوگا تو ترقی ہوگی، ہماری معیشت بہتر ہوگی.
آفتاب صاحب، جب آپ نے تمام پارٹیز کا انکلوژن بتایا کہ جب تک ہم سب ایک پیج پہ ہو کے نہیں بات کریں گے تو دہشت گردی نہیں ہوگی، ہمارا نیریٹو ایک ہونا چاہیے، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے آل پارٹیز جرگہ بھی بلایا تھا، اس میں کیا اسٹریٹجی ایسی رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہ وہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے؟ دیکھیں انمول، اے پی سی تو اس لیے بلائی گئی تھی، یا بلکہ جرگہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ اسی پہ بات ہوگی. وہاں پر ہم گئے تو کوئی 40-50 پارٹیسپینٹ تھے، اور کہا کہ 4-5 منٹ آپ کو ملیں گے اور اس میں بات کریں. شروع ان کے لوگوں سے ہوا تو انہوں نے این ایف سی کی کسی نے بات کی، کسی نے اور چیز کی بات کی. اس پہ تو کوئی ایسے وہ سیریسلی کوئی وہ نہیں ہوا. لگتا ہے ایسی تھا کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے یہ جرگہ بلایا گیا ہے کہ بھئی ہم نے جرگہ بلا دیا امن کے لیے. اور جو اعلانیہ جاری ہوا اس میں بھی کوئی ایسے خاص وہ نہیں ہے، اور جو بھی ہے اس اعلانیہ پہ پہلے تو یہ عمل کرتے، یہ انہوں نے اس کو بھیج دیا مرکزی حکومت کی، ہم نے ان کو بھیج دیا، آپ اس کے اوپر عمل کریں. جب تک صوبائی حکومت اس مسئلے پہ مرکز کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اس میں پولیس کا اپنا کردار ہے، فوج کا اپنا کردار ہے، فرنٹیئر کور کا اپنا کردار ہے، تو ان سب کو مل کے ہی یہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ پولیٹیکل سپورٹ سب پولیٹیکل پارٹی سے، جب یہ پولیٹیکل سپورٹ بھی ہوگی، ساتھ ایک طے شدہ سلسلہ بھی ہوگا تو یہ آگے بڑھ سکے گا. ورنہ اس طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. آفتاب صاحب، آج بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو خیبر میں خیبر جرگہ ہوا ہے، جس میں جو تیرہ میں نقل مکانی کی گئی ہے، اس پہ ٹرانسپیرنٹ مشران نے جرگہ کرنے کی آج کیا ہے. اس جرگے میں پی ٹی آئی کی شمولیت دی تھی، جبکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب ثوابی کی طرف اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں. اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کچھ ابھی جرگہ خیبر میں جو بلایا ہے کس مقصد کے لیے بلایا گیا؟ جب تیرہ میں انہوں نے خود دستخط کیے اور اپنے مرضی سے نکلے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے کہ مس مینج ہوا ہے سارا. اور رجسٹریشن ایک وہ تھا، پوائنٹ تھا، 3-4 دن بچے، بوڑھے، خواتین گاڑیوں میں بیٹھے رہے، تو وہ تو مس مینجمنٹ کی ساری بات تھی. تو یہ ابھی اس کو یہ انکار کر رہا ہے کہ جی یہ زور سے ہوا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو. آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن اب بھی ہر ایک جگہ ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، جب بنو میں یا کسی جگہ میں حملہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل، اس کے جواب دینا تو پڑے گا، صحیح، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. صحیح. اسی طریقے سے ہر ایک جگہ میں اگر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقل مکانی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہی اس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر 500 ایکسٹریمسٹ یا دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو ان کو تو ان کے خلاف تو کوئی ایکشن تو لینا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرنے کی اگر کریں گے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آفتاب صاحب، ڈیلی بیسس پہ آئی بی اوز ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز خیبر پختونخوا میں مختلف اضلاع پہ ہو رہے ہیں، تو کیوں تیرہ آپریشن کو اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے؟ تیرہ چونکہ اس کا اپنا علاقہ ہے، اپنا ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہاں سے لوگ نیچرلی نقل مکانی ہوتی ہے، تکلیف تو لوگوں کو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنا گھر بار کو چھوڑ کے وہ تو یہ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے. لیکن اگر نکالیں گے نہیں اور وہاں پر آپریشن یا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا تو پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا، سویلینس کو بھی ٹارگیٹ، وہ بھی اس کے زد میں آتے تو وہ زیادہ نقصان دیتا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ادھر ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہے اور وہ جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، گاؤں اور دیہاتوں میں ادھر ان کے آبادی میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے
ایسے آپریشن میرا خیال ہے کہ ایسے ہی کرتے اور ان کی نقل مکانی نہیں ہوتی تو زیادہ نقصان ہوتا. صحیح. آفتاب صاحب، آخر میں صوبائی حکومت کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کی ترجیحات، خاص طور پہ یہ کہ وہ اونرشپ نہیں لے رہے صوبے میں کسی بھی قسم کی کارروائی کا. میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومت کو پہلے تو اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے اور اس مقصد کے لیے کہ وہ ان کو اگر ووٹ ملا ہے، وہ اگر آج حکومت میں ہے تو اس صوبے کے عوام نے دیا ہے اور اس صوبے کے عوام کی خدمت ان کا فرض بنتا ہے اور اس میں سب سے اولین چیز جو ہے وہ اس صوبے میں امن قائم کرنا. تو اس کے لیے کوشش ان کو ترجیحی بنیاد پر اس پہ کرنی چاہیے. امن ہوگا تو آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، یہاں پر خوشحالی بھی آئے گی اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، صوبے مرکز سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن ترجیح اور فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ اس صوبے میں امن قائم ہو. تو امن ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ آفتاب صاحب.